आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा उन लोगों के बारे में है जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है। देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा जो सोने की चिड़िया ना बन सका, लेकिन बाज़ ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने सलाहियतें दी, जिनको अल्लाह ने सोच दी, वो बरतानिया से जाके वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, बिलखुसूस जब 2005 में ज़लज़ला आया तो उसको वजह बना के, उसको सबब बना के वहाँ पे काम शुरू हुआ। तो आज एशिया के अंदर सबसे बड़ा उसको यतीम खाना कह सकते हैं। ये एक ऐसी जगह जो आप लोगों के तावन से बनी, जो फली फूली और आज उस हद तक वो पहुँच चुकी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसका विज़िट किया। बेशुमार जो सेलिब्रिटीज़ थी वो वहाँ पे गए, सरप्राइज़ हुए और उनको खुशी हुई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस हद तक ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के वाहिद शख्स हैं जो इस कोर्ट यानी कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो है इसको चलाने वाले, इसके सरबराह चौधरी मोहम्मद अख्तर, हुकूमत पाकिस्तान यानी कि सदर पाकिस्तान ने इनको तगमा इम्तियाज़ से भी नवाजा और डेफिनेटली ये डिज़र्व करते थे। और ये उन लोगों के लिए फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है जो लोग इस इदारे के साथ जिस भी हैसियत से जुड़े हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बता सकूं कि ये क्या चीज़ है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसमें आप लोगों की कितनी मामलत मज़ीद हमें चाहिए और इनके आखिरी गोल्स क्या हैं, अब तक ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आज के गोरखधंधा में जो मेरा साथ देंगे कोर्ट के सरबराह चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। इंग्लैंड में वापस आकर घर में अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको वेलकम भी नहीं किया, चूँकि ये तो आपका अपना ही मुल्क समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जहाँ भी जाते हैं परदेसी हैं, वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं कब वापस जा रहे हो, यहाँ आते तो कहते हैं कब वापस जा रहे हो। तो ये समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ बिलोंग करते हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये कोर्ट क्या चीज़ है? कोर्ट एक उम्मीद का नाम है। कोर्ट एक ऐसा आशियाना है जहाँ हमने दुनिया में यतीम खाने का कॉन्सेप्ट बदला है। अक्सर जब आप यतीम खाने की बात करते हैं और आपके ज़हन और सोच में वो एक बात आती है कि बच्चे एक कतार में खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर, एक बर्तन उठाया हुआ डिनर करने के लिए एक लाइन में खड़े हैं और राशन ले रहे हैं या सामान ले रहे हैं। लेकिन हमने उस नज़रिया को बदला, यतीम खाने का डेफिनेशन हमने बदला। ये वो घर है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इज़्ज़त दी जाती है, यतीम बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी जाती है। वहाँ उनको ये नहीं बतलाया जाता कि आपको इज़्ज़त और नफ्स पे कोई आंच भी आने नहीं देते। और ख़ास तौर पे इन बच्चों को, जो अबंडन बच्चे होते हैं, जो हम घंटों के बच्चे उठा कर लाते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से, उनको हम इज़्ज़त से नाम देते हैं और नाम के साथ में अपना नाम देते हैं। जो चौधरी मोहम्मद अख्तर बरतानिया में पैदा हुए, उनको ये कैसे ख्याल आया कि वहाँ जाके ये कुछ किया जाए? इब्रा भाई, मैं जैसे आपने जिक्र किया, पैदा तो मैं इधर ही हूँ, ब्रैडफोर्ड में। और 2005 ज़लज़ले से पहले मुख्तसर एक चक्कर मेरा पाकिस्तान में लगा था और कुछ सच अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी। 3 माह गुजारने के बाद तौबा करके वापस आ गया था कि दोबारा नहीं जाऊंगा। तो 2005 ज़लज़ला उसको आना था। मैं और चंद दोस्तों ने ये ऐद किया कि चलते हैं, कुछ रिलीफ का काम ज़िंदगी में पहली बार करते हैं। उससे पहले कभी भी हमने कोई चैरिटेबल काम नहीं किया था, नहीं मौका मिला, अपनी ज़िंदगी में गमसम रहते हैं। 1,18,000 पाउंड हमने इकट्ठा किया दोस्तों और फैमिली की मदद में। चले के मीरपुर से 11 ट्रक सामान के भरकर हम उस सफ़र पे निकल पड़े जहाँ पहली बार मैं जा रहा था, मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट, रावलाकोट। जब हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे तो हमने 4 टीमें तकसीम की, एक को बाग भेज दिया, एक को रावलाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट। मेरा ये ऐद हुआ था कि मैं बाग में जाऊंगा एक टीम के साथ, 4 ट्रक सामान के भरकर। और हम 6 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे। 6 दिन के बाद हमने मीरपुर इकट्ठा होकर वापस चले आना था अपने ब्रितानिया में। बाग शहर में जब मैं सामान तकसीम कर रहा था ऊपर पहाड़ों में, तो अचानक एक बच्चों का काफ़िला नीचे आ रहा था, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है। तो जब हमारे पास पहुँचे और उन्होंने पूछा कुछ खाने के लिए है, तो बिस्किट्स के छोटे छोटे पैकेट्स थे मेरे ट्रक में। वहाँ खड़े होकर मैंने वो
تقسیم کی ہیں بچوں کے. کوئی گھر نظر نہیں آ رہے تھے, کوئی اسکول نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ایسے بڑے لوگ نہیں نظر آ رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے شور شرابہ سن کر ہمارے پاس آئے, سامان تقسیم کیا, اور میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ تو یہ بتایا گیا کہ یہ اوپر جو گاؤں ہیں پہاڑوں میں, یہ وہاں کے متاثرین یتیم بچے ہیں. یتیم بچے. وہاں سے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ کون سی آزمائش ہے. گزشتہ 2-3 دن سے ہمیں سننے کو ملا تھا, دیکھنے کو تو نہیں, اور ہوا بھی تھا کہ بہت سے بچے اغوا ہوئے تھے ہمارے زلزلہ کے. بالکل, میں اس طرف بھی آؤں گا. آپ نے اس بات کو جو بیان کیا کہ 2005 کا زلزلہ نہ آتا تو آج یہ کوٹ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوتا, قطع نہ ہوتا. اگر آپ کا پہلی بار پاکستان جانا بطور برٹش بورن اور 3 مہینے کا ایکسپیرینس کرنا اور بدظن ہو کے یہ کہنا کہ میں اس ملک میں واپس کبھی نہیں جاؤں گا, تو اللہ کی ذات آپ کو لے کے گئی. کیسا لگ رہا ہے آج؟ الحمدللہ مجھے اپنی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ناز ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا. یہ چیریٹی کا کام کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں یہاں برطانیہ میں. ابھی بھی کاروبار کرتے ابھی بھی ہیں؟ کاروبار. آپ کا ذریعہ معاش ذاتی جو ہے اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. وہ چند پہلے 3 لوگ کون سے تھے جنہوں نے آپ کو انکریج کیا کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اپنے گھر سے سب سے پہلے تو انکریج کرنے والے میری مغفرت کرے میری والدہ تھی, اور میری اہلیہ تھی, اور چھوٹی سی میری بیٹی جو 8.5 سال کی تھی. جب زلزلہ میں جا رہا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا, کیونکہ میرے گھر خدا نے عرصے دراز بعد اولاد دی تھی ایک بیٹی. تو اس کو جیسے ہمارے ایک روایت ہے کہ رشتہ دار آپ کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں یا لاکٹ دیتے ہیں, تو اس کے ایک ڈبے میں وہ سب پڑے ہوئے تھے. اس نے آ کر وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا, کہہ رہے ابو یہ بھی لے جائیں, غریبوں کو دے دینا. ٹھیک. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تربیت ہے جو خاندان سے ہمیں چلتی آ رہی ہے. یہ وہ 3 لوگ تھے. 2005 کے زلزلے کے بعد جو آپ کو پہلی مد میں جو بچے ملے, ظاہر ہے اس وقت تو کوٹ کوئی جگہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کو کیسے سنبھالا آپ نے, کس جگہ پہ رکھا؟ ہم نے جو آغاز کیا تھا ایک کرائے کی بلڈنگ میرپور ہال روڈ پہ, ایک کرائے کی بلڈنگ لی جس کو 14 لاکھ روپے میں نے اپنی جیب سے لگا کر اس کو رینویٹ کیا تھا. اور وہاں نظریہ یہی تھا کہ میرے پاس تجربہ تو ہی نہیں تھا, نہ میرے پاس کوئی ایسے لوگ تھے جو اس کام کو مجھے سمجھا سکتے تھے. بس یہی نظریہ میں نے عائد کر لیا کہ جو میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں وہی دوں گا. یعنی کہ میری بیٹی کے پاس یہاں بنک بیڈ تھی میڈل کی, تو وہاں میں نے 25 بنک بیڈ یعنی 50 بچوں کے لیے بنک بیڈز بنوائے. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں اپنی بچی کو کبھی بھی کسی کا اترا ہوا کپڑا نہ پہناؤں, تو عہد کیا ان کو بھی نہیں پہناؤں گا. تو ویسے ہی ہوا, آج تک ہو رہا ہے. جو کشمیر کے اندر یہ جنگل میں منگل آپ نے اتنا بڑا وہ کمپلیکس وہ چیز بنائی, اس میں حکومتی سطح کے اوپر آزاد کشمیر میں سے کسی نے آپ کو مدد کی, یہ جگہ کیسے ملی؟ پہلی تو بات میں نے نہیں کیا, ہم نے کیا, جس میں آپ بھی شامل ہیں اور تمام دیکھنے اور سننے والے شامل ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے یعنی کہ میرے جیسے انسان کو جس کی کوئی پہچان وائی نہیں تھی, کوئی وجود نہیں تھا, کوئی سفارش نہیں تھی, میرے کوئی بھی خاندان کا فرد وہاں نہیں تھا, مجھے یہ زبان بھی نہیں آتی تھی اس وقت, تو وہاں کام کرنا نہایت ہی مشکل تھا, ناممکن کے برابر. تو یہ زمین جب 115 کنال مجھے اراضی دی گئی, تو سب سے پہلے میں دل کی تھا گہرائیوں سے اس وقت کے AC چودھری طیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں, جنہوں نے بڑی مجھے ایک حوصلہ افزائی کی. اس وقت کے DC تھے ڈپٹی کمشنر فیاض عباسی صاحب, جو اس وقت SMBR ہیں, انہوں نے مجھے ہمت ڈالی. اللہ مغفرت کرے چیف جسٹس چودھری ریاض اختر تھے, بڑی حوصلہ افزائی انہوں نے کی, مجھے گائیڈ کیا. سردار رحیم صاحب تھے اس وقت کمشنر. یہ ایک وہ طویل فہرست ہے جن لوگوں نے محکمانہ طور پہ آپ کی مدد کی, جنہوں نے ایک کہتے ہیں کہ بلائنڈ فیتھ, جنہوں نے مجھ پہ یقین کیا تھا کہ لگ رہا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے ساتھ چل پڑے. آج 400 بچے ہیں وہاں پہ, آج 400 بچے. ان کی تعداد آگے بڑھے گی. اب ہمارے پاس جو رہائش ہم نے بنا دی ہے وہ 1000 کی ہے, یعنی کہ 500 بچیوں کا ہاسٹل ہے اور 500 بچوں کا. ایڈمیشنز ہم نے گزشتہ 6-7 ماہ سے روکے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ابھی نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوبارہ ان کو بحال کریں گے. ہم یہ آہستہ آہستہ تعداد اگر چاہیں تو ایک ہفتے کے اندر 1000 ہو سکتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ آگے جا رہے ہیں. اگر خان صاحب شوکت خانم 4 ارب روپے لگا کے بنا سکتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ نے 50 کروڑ میں اس جتنا بڑا سارا کچھ بنا دیا؟ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ تو میرے رب کا کمال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں.
بلکہ 3 ہیں. سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ہمیں عطیات دیے زکوٰۃ یا صدقات کی مد میں، وہ پیسہ حلال کا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک تھی. آگے لگانے میں ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور میرے رب نے کمال کر دیا، وہاں غیبی مدد ہوئی ہے. تیسری کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ آرکیٹیکٹ تو میرا دوست تھا، لیکن ڈیزائن میرا تھا. ڈیزائن آپ کا؟ ڈیزائن میرا تھا، اور میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں میرپور میں، ماشاءاللہ ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں آپ، ظفر انور صاحب. انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا تھا اس کی ڈیزائننگ میں. تو ڈیزائن ہمارا اپنا تھا، آرکیٹیکٹ ہمارا ایک دوست تھا، اور پروجیکٹ مینیج میں نے خود کیا. وہ آپ نے خود کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کم خرچے میں ایک بڑی چیز بن گئی. ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسرا کہ ہمیں احساس تھا کہ پیسہ اکٹھا کرنا، یہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے برا بھائی. اس کے لیے آپ کو اپنی انا مارنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، لیکن وہ پیسہ پھر امانت ہوتا ہے. جہاں پہ لوگوں نے مدد کی، یہاں تک آپ پہنچے، وہیں پہ تنقید کرنے والے لوگ بھی دو طرح کی سوچ کے اکثر ہوتے ہیں. رکاوٹیں آتی رہیں بیچ میں؟ بلا شبہ آتی رہی ہیں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس انسان کی دشمن نہ ہو وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو یہ تو ہوتی ہیں، یہ تو ازلوں سے ہوتی آ رہی ہیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کئی بار کوئی اپنے بچے کو نومولود بالکل چند دنوں کا یا گھنٹوں کا آپ کو ملا، اور اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بڑا فخر آتا ہے. ہم ان بچوں کو فردن جگہ پہ اٹھا کر لاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ابانڈن بچہ پیدا کر پھینک گیا. اکثر یہ پری میچور بچے ہوتے ہیں. آج تک میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ان میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو اٹھاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے اذان دیتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں نام دیتا ہوں، اور نام کے ساتھ میں اپنا نام دیتا ہوں. میں آزاد کشمیر کا پہلا انسان ہوں، اور ہم پہلی آرگنائزیشن ہے، اور پاکستان کی تیسری ہیں جہاں نادرہ نے اجازت دی ہے کہ ان بچوں کو شناخت دینی ہے. آپ کے ہاں اولاد کب ہوئی؟ میری اپنی جو بیٹی ہے بایولوجیکل، جو میری اپنی بیٹی، وہ شادی کے 10 سال بعد خدا نے مجھے دی تھی. اور زلزلہ جب آیا اس وقت اس کی 8.5 سال عمر تھی. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اب ٹوٹل میری ایک ہی بیٹی ہے. جن کو نام دیا وہ ڈال کے کتنے بچے ہو گئے؟ وہ تو سینکڑوں میں ہو گئے. اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے. دیٹس گڈ. جو بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے باقول کہ وہ تازہ کھانا کھاتے ہیں، باسی کھانا نہیں دیتے، دوسرے دن کا نہیں دیتے، اور ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ عام لوگوں سے مختلف ہیں. تو اب تک اتنے سالوں میں جو بچے آپ نے لیے، ذرا وہ جوان ہو گئے ہوں گے، یونیورسٹیز میں چلے گئے ہوں گے، کتنی تعداد میں آپ سے بچے سکسیزفل ہو گئے اپنی ذاتی زندگی میں گھر بسائے ہوئے ہیں؟ وہ بچے جو 2005 میں آئے تھے، 12 یا 11 یا 10 سال کی عمر میں، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پروفیشنل فیلڈ میں چلے گئے. کچھ تو اوورسیز میں کام کر رہے ہیں. اچھا. یو اے میں کام کر رہے ہیں، سول ایویشن میں کام کر رہے ہیں، FIA میں کام کر رہے ہیں، ٹیچنگ فیلڈ میں چلے گئے، فارمیسی میں چلے گئے، میڈیکل فیلڈ میں چلے گئے. وہ بچے کیونکہ اس وقت تو زلزلہ کے بچے تھے، اب تو پورے پاکستان کے بچے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس سندھ کا ابھی کوئی بچہ نہیں ہے، وہ وٹ ایور دا ریزن، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے ہر صوبے کے بچے، ہر فرقے کے بچے، ہر مذہب کے بچے. جس شخص نے زلزلہ کے بچوں کو چھت دی، روٹی کپڑا اور مکان دیا، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، سیلاب ہے، زلزلہ آ گیا، ہمارے ہاں سے بچے اغوا ہوتے ہیں اگر ان کو آپ کی طرح نہ سنبھالے تو؟ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. ایک آپ کے اس پروگرام کے توسط میں بتانا چاہوں گا کہ ہم آزاد کشمیر میں ایک قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے ابانڈن بچہ ہو وہ کورٹ کا پہنچایا جائے، کیونکہ اکثر ایک آرگنائز کرائم ہے کہ بچے جب ایسے ملتے ہیں تو وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کو ڈاکٹر کے ذریعہ لے کر یا پولیس کا محکمہ لے کر وہ بچوں کو خریدتے ہیں اور جا کر آگے ان کے ہاتھ یا بازو ٹیڑھا کر کے ان کو بیکاری بنا دیتے ہیں. یہ اس کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں. جو میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے اور آزاد کشمیر میں انشاءاللہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ آزاد کشمیر میں بالخصوص کوئی بھی ایسا بچہ ہو وہ کورٹ کے علاوہ کہیں اور نہ پہنچے، کہیں اور نہ جائے. کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ ایک بچے کے دونوں والدین موجود ہیں، انہوں نے کہا ہو اختر صاحب اس کو آپ اپنے حوالے کر لیں، ہم کھلا پلا نہیں سکتے؟ ایسا سچ نہیں ہوا، لیکن ایک واقعہ، بلکہ ایک نہیں 2-3 واقعہ ایسے ہوئے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی
اور آگے اس نے دوسری شادی کر لی، اور جو دوسری شادی کی وہ شوہر اس بچی کو اپنا نہیں رہا۔ اس نے کہا اب پہلے تو بڑے وہ چاند تارے دکھا رہا تھا، لیکن شادی کے بعد کہہ رہا کہ اس بچی کو میں نہیں رکھنا چاہ رہا اور تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا، اور وہ چپ کر آ کر بچی کو کورٹ میں پھینک کر چلے گئے۔ نہ تو وہ والد جو حقیقی والد تھا، نہ وہ ذمہ داری لینا چاہ رہا تھا، نہ سوتیلا باپ اور نہ والدہ ذمہ داری لینا چاہ رہی تھی۔ جن نامعلوم بچوں کو آپ نے لیا اور آپ نے اپنا نام دیا ان کو، آج جب آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے آپ ان کے ابا ہیں؟ ابرار بھائی، میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور دیکھیے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں 8-10 سال کے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، لیکن میں 1.5-2 سال کے بچے کو ٹرین نہیں کر سکتا۔ ادھر ہوتا ہوں تو خیال ان بچوں میں جاتا ہے، ادھر ہوتا ہوں تو بیٹی کی طرف خیال جاتا ہے۔ ان بچوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ میں ان کا والد ہوں، وہ مجھے پاپا کہتے ہیں، اور ان کو یہی سمجھ ہے کہ میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، تاکہ بے تاشا سٹاف ہے ہمارا۔ لیکن جب ادھر ہوتا ہوں تو آپ آ کر انشاءاللہ اپنی نظروں سے یہ دیکھیں گے۔ سینکڑوں بچے آپ کو ابو کہتے ہیں؟ جی۔ تو کس طرح کا سلیبس جو ہے کھانے کے علاوہ، مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ کے بچے براٹ اپ ہوتے ہیں، جو بالخصوص ایجوکیشن ہے، کس نصاب کو آپ نے فالو کیا؟ ہم نے مکس کیا۔ پہلے جو ہمارے بچے تھے، جب ہم نے اپنا سکول قائم کیا 4 سال پہلے، کمپلیکس جب تیار ہوا تھا، تو سب سے پہلے میں نے ایلیمنٹری بورڈ کا سلیبس اختیار کیا، اور اس کے ساتھ جو بڑے بچے تھے ہم نے فیڈرل بورڈ کا لیا، FP۔ ٹھیک۔ فیڈرل بورڈ کا سلیبس سب سے زیادہ ریکگنائزڈ ہے اور سب سے زیادہ اسکروٹنائزڈ ہے، وہ لیا۔ اب ہم نے چھوٹے بچوں سے کیمبرج کا سلیبس شروع کر دیا، UK کیمبرج سے سلیبس؟ اب چھوٹے بچوں کو اب وہ آگے فالو ہوگا۔ دوسرا، جو ہم دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہماری جو حفظ کی کلاسز ہیں، بچے بائی چوائس میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ قرآن حافظ بننا چاہ رہے ہیں تو ان کو 2 سال کا کورس کرواتے ہیں، 5th 6th اور 7th کلاس آؤٹ کرتے ہیں، 8th اور 9th میں واپس چلے آتے ہیں، اور 2 سال کے اندر وہ حفظ کرتے ہیں، اور جیسے وہ حفظ مکمل کرتے ہیں ان کو فوراً عمرہ کرایا جاتا ہے، بس الحمدللہ۔ مگر دینی تربیت بھی کر دینی تربیت بہت ہی اشد ضرورت ہے ہمارے میں۔ مجھے نہیں پتا ان بچوں کو آگے جا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا پلمبر بننا ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے 80% بچے آنے والے مستقبل میں ایسا ہوگا کہ 80% ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن ہوگا۔ کس عمر تک اور کس حد تک بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ذہنی ہوتے ہیں اور آگے جا کر تعلیم لے کر مکمل اپنا فیوچر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ بچے تعلیم کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہوتی، جو تعلیم شدہ بچے ہوتے ہیں ان کو تو وہ اس حد تک پڑھاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بچے MPhil ماسٹرز کر مکمل کر کے اپنے پروفیشنل فیلڈ میں چلے گئے ہیں، فارمیسی اور میڈیکل کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا توجہ پڑھائی پہ نہیں ہوتا، ان کو ہم سکلز دلاتے ہیں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک ہمارا بچہ تھا جو زلزلے میں یتیم ہوا، 3 سال لگے تھے مسلسل اس کو میٹرک کرانے میں، لیکن میری ایک خواہش تھی کہ کم سے کم میٹرک پاس تو ہونا۔ تو میٹرک کرانے کے بعد میں نے اس کو انکریج کیا کہ آپ الیکٹریشین بننے کی کوشش کریں۔ 6 ماہ کا کورس ہم نے میرپور میں کروایا، 1.5 سال پنڈی میں کروایا، شادی اس کی ہوگی، ایک بچی بھی ہے، اب کورٹ کا پے رول پہ آفیشیل الیکٹریشین کے طور پر کام کر رہا۔ ٹھیک، وہ تو آپ کے پاس ہے۔ اگر فرض کریں ایک بچے کی عمر ہوگی 25 سال، اس نے ماسٹر بھی کر لیا، اس کو نوکری بھی مل گئی، اب وہ شادی کر کے اپنا الگ سے گھر بسانا چاہتا ہے، کورٹ سے باہر رہنا چاہتا ہے، تو ایسی کتنی ایگزامپلز ہیں کہ وہ جائیں آزادی سے اب پھل پھول گئے ہیں؟ بہت سے ہیں۔ جب وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں، پروفیشنل فیلڈ میں جاتے ہیں تو ایک طرف سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن رشتہ کورٹ سے جوڑا رکھتا ہے۔ اچھا، جڑے رکھتے ہیں، رابطے رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جیسے ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں ہم، مشاورت کرتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ جب شادی کی بات آتی ہے بچے پوچھتے ہیں یہ رشتہ آیا کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے۔ بیٹیوں کے جب رشتے آتے ہیں تو وہاں بڑی اسکروٹنائز ہوتی ہے۔ اگر تو جن کی والدہ حیات ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر فیملی میں کوئی برابری کا رشتہ ہو تو اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس حد تک جا کے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کو ایجوکیشن کہوں، اس کو مجبوری کہوں، یا دنیا کا نظام کہوں، یا ضرورت سمجھ لیجیے، آگ اور پانی ایک ساتھ ہیں، بچے جوان بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے باضابطہ بچوں کی تربیت شروع سے کرتے ہیں یا کہ زیادہ گہرائی اور ذمہ داری سے کام لیا جاتا ہے؟ ہم نے تو شروع سے اپنا ایک SOP بنایا ہوا جس کو فالو کرتے ہیں، پورا سٹاف اور بچے فالو کرتے ہیں۔ کو ایجوکیشن تو ہمارا ایک ہی ہے۔ ہم پلان یہ ہے کہ 2021 میں ہم سیگریگیٹ کر رہے ہیں، 5th کلاس سے اوپر تمام کلاسز سیگریگیٹ ہوں گی۔
لیکن اس وقت ایجوکیشن ہمارا کو ہے، لیکن باقی سب چیزیں جو ہے نا سیگریگیٹ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسی تربیت اور ایسا ہم نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ. اسٹاف کے ساتھ ساتھ بچے بھی فالو کرتے ہیں. کتنے ٹیچر ہیں وہاں پہ؟ فیکلٹی ہماری تقریباً 27-28 کی فیکلٹی ہے اسکول کی. ٹھیک ہے. ٹوٹل تعداد جو ہمارے دو ٹیم ہے جو کام کرتے ہیں، ملازم تو نہیں کہوں گا، ہماری ٹیم ہے، ہماری بیک بون ہے، 130-35 ٹوٹل ہمارا عملہ. کتنے والنٹیئر ہیں جو آپ کی مدد کے لیے صرف آتے ہیں پڑھاؤں؟ وہ تو ہزاروں کی مد میں، ہزاروں کی مدد. آزاد کشمیر، پاکستان، انگلینڈ میں ہزاروں کی مد میں ہمارے والنٹیئرز ہیں جو ہماری بیک بون ہیں، جن کو ہم بڑے محبت سے مسکوٹیئرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چند ہفتے قبل یا 2 ہفتے قبل آپ نے ایک اور نومولود بچی کو لیا، کہیں سے آپ کو ملی، یہ کیا واقعہ تھا؟ ابھی تو ریسنٹلی یہ 7 دن ہوئے ہیں. 7 دن ہوئے؟ 7 دن ہوئے ہیں. بچی کو کہیں چھوڑ گیا پیدا کر کے. کچرے کے ڈھیر پہ ہی کیوں چھوڑتے ہیں؟ اصل میں ریزنس تو بہت سی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں جاتی ہیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ انکریج کرتے ہیں کہ ان کو باعث طریقے سے کہیں چھوڑ جائیں. ہمارے جولے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ پکڑے جائیں اور قانون ہمارے ساتھ کوئی اور برتاؤ کرے، یہ ڈر خوف ہوتا ہے. ان 15 سال کے سفر میں ایک ایسا حادثہ ہوا جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بچی کی جان میں نہیں بچا پایا. نہیں بچا پایا. ایک پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں صبح کے ٹائم پر ایک بچی کسی کو ملی اور لگ ایسا رہا تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی سے اس بچی کو پھینکا گیا. بچی بھی چند گھنٹوں کی تھی اور پری میچیور تھی. اور جب بچی وہ ملی اور مجھے بلایا گیا، میں ادھر ہی تھا، چلے کہ اس بچی کا جو لیفٹ بازو تھا فریکچر تھا اور یہاں اسکل میں کچھ تھوڑا سا ڈیمیج تھا. میرپور میں لے آئے DHQ میں. انہوں نے کہا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. منگلا CMH میں ہم نے اس کو منتقل کیا. 4 دن وہاں رکھا. 4 دن کے بعد ہلکا سا سٹیبل جب ہوئی تو اسلام آباد شفٹ کر دیا. 7 دن اسلام آباد میں پوری کوشش کی. اگر میرے بس میں ہوتا، خدا گواہ کہ جو کچھ ہو میں لگانے کے لیے تیار تھا اس بچی کو جان بچانے کے لیے، کیونکہ گویا ایک جان بچانا پوری انسانیت کو جان بچانے کے برابر ہے. لیکن 11 دن کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا تھا جس کا نام میں نے خدا رکھا تھا، خدا اختر. یہ پہلی بچی ہے جس کا جنازہ کورٹ سے نکلا. بلا شبہ ہم اس کو وہ زندگی تو نہیں دے پائے لیکن جس کی کوشش وقتدار تھی، لیکن اس کی رخصتی بڑی شان سے ہوئی ہے. کوٹ کا اتنا بڑا یتیم خانہ بن گیا، ایک آگے کتنے اور ایسے بنانے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اگلا جو پروجیکٹ ہم سوابی میں بنا رہے ہیں، چند ماہ میں ہم اس کو لانچ کرنے والے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن چھوٹے پیمانے پہ، یعنی کہ 200-300 بچوں کا پروجیکٹ ہم پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بنانے کے ارادہ رکھ رہے ہیں. اختر صاحب وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ آئے، عاطف اسلم، بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئیں، وہ لوگ کس حد تک متاثر ہوئے اور پھر وہاں پہ آئے؟ PM پاکستان آنے سے پہلے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. دکھایا ویڈیو دکھایا گیا اور بڑے حیران ہوئے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب ادھر آئے تو بڑے اچھے تاثر تھے اور جو انکریجنگ بات تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ مجھے آج خوشی ہوئی کہ میرے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی کام کر رہا ہے. یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ تھا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. PM پاکستان میں مجھے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ آپ پاکستان میں یا کہیں بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. الحمدللہ دعا کریں کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہ پڑے، لیکن وہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ ماشاءاللہ بڑی سپورٹیو ہے. اسد کیسر نیشنل اسپیکر اسمبلی کے وہاں ہو کر آئیں، ایسے ایمبیسڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اور بالخصوص ہمارا جو میرپور ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑا تعاون کرتا ہے. بڑا تعاون کرتے ہیں. یہ اخلاقی تعاون کرتے ہیں یا کوئی آپ کو فنڈنگ بھی ملے گی؟ نہیں، فنڈنگ آج تک تو نہیں ملی. سچی بات یہ ہے سب سے بڑی ڈونیشن جو ہمیں دی گئی ہے 2007 میں، وہ زمین کی مد میں سردار عتیق احمد خان جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے 100 سے زائد کنال جو زمین ہمیں دی تھی اس کمپلیکس لیے. اس کے علاوہ جو فائنینشیل فنڈنگ ہے وہ آج تک ہمیں نہیں ملی. وہ آج تک نہیں ملی. یہ جو کوٹ کا ادارہ بنا، اس کے ساتھ کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی بھی چیزیں آپ نے کی؟ جی ہاں، ابھی الحمدللہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک 7 سائڈ فٹسل بنایا ہے. ایک ٹینس کورٹ، باسکٹ بال کورٹ اور 3 کرکٹ کے پریکٹس نیٹس بنائے. اور ہمارا جو اپنا گراؤنڈ ہے وہ ہم وسیع کر رہے ہیں. جو 3 چیزیں پہلے میں نے بتائی، 8 اکتوبر کو انشاءاللہ ان کی اوپننگ انوگریشن ہو رہی ہے. اور جو گراؤنڈ ہے 2-3 ماہ لگیں گے انشاءاللہ
इंशाल्लाह उसको भी एक प्रॉपर एक ग्राउंड क्रिकेट का पिच बना रहे हैं हम। क्रिकेट क्या हो गया, यतीम बच्चों को पालना, पढ़ाई, खाना, सारी चीज़ें करनी, इस एरिए से निकल के बाहर भी कुछ और काम करते हैं? बहुत सी काम करते हैं। मसलन 2010 में सैलाब नौशहरा में आया, हमने 171 घर बनाए थे। जब फ्लड रैली आज़ाद कश्मीर में आई तो हमने पूरा रिलीफ करते हैं। LOC पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम। जब भी शेलिंग होती है, जब भारत वहाँ से शेलिंग करता है और मुसलसल करता, आज भी कर रहा है, आज सुबह भी कर रहा है। और हमारे जो LOC पे जितने भी लोग वहाँ मुकीम हैं उनको अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ता है, फिर उनको राशन पहुँचाते हैं, कंबल सर्दियों में पहुँचाते हैं, वो काम करते हैं। फिर अभी मीरपुर में जो ज़लज़ला आया लास्ट सितंबर की बात है, उसमें हमने सिंगल हैंडेडली पूरे रिलीफ का काम किया। आपको को अपना मेडिकल स्टाफ भी है? स्टाफ है हमारे, अपने चंद वॉलंटियर्स भी हैं और अपने पे रोल पे हमारी नर्सेज वगैरह हैं। जो ज़लज़ला है इसमें 150 घर हमने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैं पिछले अरसे में देख रहा था कि कुछ ऐसे जो बेवा औरत है या उसके आगे जो बच्चे भी हैं, यानी कि वो यतीम हुए, तो आप इन लोगों को भी रिहाइश देते हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम के मकान बना के। कोशिश ऐसे करते हैं। कितनी फैमिलीज़ हैं? हाँ, इतनी नहीं है, लेकिन इसको इंक्रीज़ करें। एक तो बेवा जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कमाने वाला कोई नहीं होता। एक चीज़ तो मैं ये देख चुका हूँ अरसे दराज से कि जब एक बच्चे का या बच्चों का वालिद दुनिया में चला जाता है ना, तो लगता है कि पूरी दुनिया आपकी ख़त्म हो गई है। तमाम रिश्ते एक रिश्ते के साथ सोर्स जुड़े ऑफ होते हैं। इनकम ही नहीं रहा, नहीं रहता। तो उस बेवा के लिए सबसे ज़रूरत होती है पेट का मसला होता है। तो हमने एक नई मुहिम चलाई है कि बेवाओं को महीने का राशन पहुँचाने का। अच्छा, जहाँ पूरे भी है महीने का? पूरे महीने का राशन, कम से कम भूख की वजह से वो कोई गलत काम ना करें, तो ये हम करें। उसके साथ साथ हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आगाज़ किया पूरे आज़ाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पानी की किल्लत है, तो साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता। तो पूरे आज़ाद कश्मीर में हम एक जाल फैला रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, वो करें। उसके साथ साथ बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, जहाँ स्कूल्स हम बना रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन पे हमारा फोकस है आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस। कोविड के दौरान हमने पूरे आज़ाद कश्मीर, GB में, पंजाब में, स्वाबी में हमने बड़ा काम किया। राशन की मद में वेंटिलेटर्स दिए हैं, PP किट्स दिए हैं। अच्छा, बड़ा काम हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू आवर डोनर्स जिन्होंने हम पे एतमाद किया। जब दूसरों के लिए मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं तो कोई आर महसूस होती है आपको? अब नहीं होती, आदी हो गए, क्योंकि हमें पता अब अपने लिए तो नहीं मांग रहे। और पहले जो तनकीदें होती थी शायद उस मद में तनकीदें नहीं हो रही, लेकिन जो कम हो रही हैं, लेकिन उनकी गूंज बड़े दूर तक जाती है। कभी कभी तकलीफ़ होती है लेकिन फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना काम है, वो हमारा अपना काम है। लेकिन ये करना, जैसे मैंने बताया, बड़ा मुश्किल होता है। लोगों का इत्मीनाद करना नहायत ही मुश्किल है, और फिर उस इत्मीनाद को बरहाल रखना और मुश्किल है। और अमानत में ख़यानत ना करना। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे डोनर्स जो हम पे इत्मीनाद करते हैं। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी। सबसे ज़्यादा डोनेशन कहाँ से मिलती है? बरतानिया से। जी। लोग किस साल में जाके मुतासिर हुए आपसे काम के आगाज़ के बाद? जब इनिशली मैं ये नक्शा दिखा रहा था लोगों को तो बड़ी बातें सुनने को मिली, पता नहीं कि कौन हाउसिंग स्कीम बन रही है, पता नहीं मैरिज हॉल बन रहा है, कि अक्सर यही होता है जब हुकूमतें ज़मीनें देती हैं तो अपने आमदन का ज़रिया माश बना लेते हैं हम। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की शक्ल निकलना शुरू हो गई थी, 2009-10 की बात है, उसके बाद आसानी होना शुरू हो गई। 2016 में जब हमने इनॉग्रेशन की कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद लोगों को इत्मीनाद आ गया कि जो हम कह रहे थे वही हम कर रहे हैं। इंज़माम उल हक रोए क्यों थे आपके यहाँ आगे? इंज़माम उल हक बड़े दर्द दिल रखने वाला इंसान है। जितना लंबा उनका काद है, इतना छोटा, यानी कि छोटा तो नहीं कह सकते, बड़ा दिल है, लेकिन बड़ा ही यानी कि मुतासर हुए हैं वहाँ आकर। और जब उन बच्चों से मिले, छोटे बच्चों से मिले, आकिब जवेद साथ ही थे और राना आतिफ साथ थे, और लाहौर क्लीनर की काफ़ी और प्लेस भी थे, बड़े मुतासर हुए। और उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। यानी कि एक तो जैसे वो बच्चों को देखकर, दूसरा उनका रहन सहन देखकर, कि एक वो खुशी के आंसू थे, अल्लाह का शुक्र है, जो जितना मर्जी रो ले। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो जितने भी बच्चे अभी वहाँ पे हैं, जब ये A लेवल या O लेवल से आगे ऊपर आते हैं, तो क्या इनको कोई
ایسی سہولیات بھی ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو اسکالرشپ پہ باہر بھیجا جائے، یا آپ کے اپنے بہاف کے اوپر بیرونی دنیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آئے ہوں؟ ابھی تک تو ہم نے اس پہ ورکنگ نہیں کی، اور حکومت اس مد پہ ضرور ہماری مدد کرتی ہے کہ جیسے کہ یونیورسٹیز میں ہمارے اوپر تھوڑا سا احسان کیا جاتا ہے کہ فیسز معاف ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ نہیں. ہم کوشش کریں کہ کچھ میڈیکل سیٹس کورٹ کے لیے مختص ہو جائیں. کی جائیں. انشاءاللہ امید ہے یہ بھی ہو جائے گا. پرائمری سے اور پھر ہائر ایجوکیشن سے یونیورسٹی پہ جائیں گے؟ اپنی یونیورسٹی کورٹ کی ہوگی ایک دن؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاک آرمی نے کسی کو زمین دی ہے. آپ کو دی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. وہ ہمیں 500 کنال اراضی جو ہمیں دی گئی ہے کورٹ کے ساتھ ملکہ زمین، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنائیں گے. وہ صرف کورٹ کے بچوں کے لیے نہیں. میں نے 15 سال کے سفر میں یہ دیکھا ہے کہ امیر ہو رہا ہے اور غریب ہو رہا ہے. اور ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اور بالخصوص ہماری جو بیٹیاں ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک، ایف اے اور ایف ایس سی کے بعد وہ تعلیم مکمل نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے یہ یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کی اپنی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ میری فیملی پہلے جب کورٹ کا میں نے آغاز کیا تھا 4 سال میری بیٹی اور میری اہلیہ پاکستان میں رہے میرے ساتھ. میری اہلیہ جو ویل چیئر باؤنڈ ہیں، 24 سال سے چل نہیں سکتی. اچھا. وہاں میرپور شفٹ کرنا نہایت ہی مشکل تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرپور میں کوئی ایسا سچ ہاسپٹل نہیں ہے اس وقت جس کے اندر باتھ روم جو واش روم کا باتھ روم ہو، اس کا دروازہ اتنا چوڑا ہو کہ ویل چیئر اندر لے کے جا سکیں. یہ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنی فیملی وہاں شفٹ کی. بیٹی میری وہاں 4 سال اس نے تعلیم مکمل کی، او لیولز وہاں کر واپس آئے، اور اب اس وقت میری بیٹی ماشاءاللہ LLM کر رہی ہے ماشاءاللہ یہاں UK میں. ہر 1.5-2 سال کے بعد جاتے رہتے ہیں پاکستان میں. لیکن انیشلی جب میں نے اس کو کورٹ کو شروع کیا تھا، ہماری انگریزوں والی سوچ تھی کہ if you want to do something right you have to do it yourself. تو وہ اس لیے میں نے 4 سال اپنی فیملی کو وہاں شفٹ کیا تھا. اور ابھی آپ کی فیملی یہاں پہ ادھر ہے. آپ انہی یتیم بچوں کے ساتھ کورٹ میں ہی رہتے ہیں، قیام پذیر ہیں؟ نہیں، میرا زیادہ تر ٹائم تو ادھر ہی گزرتا ہے. میرا اپنا گھر ہے میرپور میں، صرف چند گھنٹے سونے کے لیے جاتا ہوں اور تو کچھ نہیں ہے. باقی کورٹ میں ہی ہے. میں زیادہ 3-4 گھنٹے نیند کرتا ہوں، تو ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، اور زیادہ تر ٹائم وہیں کورٹ میں گزارتا ہوں. پروجیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو صبح 2-3 بج ہی جاتے ہیں وہاں سے نکلتے. یہاں پہ پیدا ہوئے، بریڈ فورڈ شہر کا نام ہے، یہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جی. کیا ایجوکیشن ہے آپ؟ بریڈ فورڈ سے میں نے تعلیم اپنی اسکولنگ تو میری وہاں کی تھی، پھر کالج کے، پھر اس کے بعد موقع نہیں ملا، لنڈن چلے گئے. کام کے سلسلے میں آغاز رینڈنگ سے کیا، اور کرتے تھوڑا سا چینل کراس کر کے ہالینڈ چلا گیا تھا 4 سال کے لیے. اور پھر واپس برطانیہ میں آ کر لیسٹر میں میرے خیال میں 25-26 سال ہو گئے لیسٹر میں رہتے ہیں. لیسٹر میں رہ رہے ہوں. اگر برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کی پہلی زبان ہے انگلش، تو آپ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، یہ کیسے سیکھ لیا؟ ان بچوں سے سیکھی. اچھا، بچوں سے سیکھی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گھر میں پٹواری بولنا پڑتی تھی، تو وہ بڑی ایک ہمیں فائدہ مند بات ثابت ہوئی ہے. تکلیف تو ہوتی تھی گھر میں کیوں بول رہے، لیکن یہ زبان میں نے ان بچوں سے سیکھی ہے. دیٹس گڈ. جس شخص کے پاس 100 سے زائد ایسے بچے ہوں جو اس کے ابا کہتے ہوں، اور اس سے وہ ٹافیاں، وہ چیزیں، وہ کھلوانے، وہ ڈیمانڈ بھی تو کرتے ہوں گے نا، تو پوری کرتے ہیں وہ بھی؟ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں جہاں کہ ممکن ہے. بچوں کی بڑی خواہش نہیں ہوتی، چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں. جیسے ایک بچہ، اس کو پیپسی بہت اچھا لگتا ہے، جب بھی میں جاتا ہوں کہتا پاپا پیپسی لائے ہو. اچھا. لیکن چھوٹی عیدوں پہ ہم بچوں کو ان کی اپنی پسند کا کھلونا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. بچوں کو عیدوں پہ لے کر اپنی پسند کے کپڑے لیتے ہیں، جوتے. کبھی شاپنگ کے لیے بھی ساتھ لے کے گئے ان کو؟ آل دا ٹائم. خاص طور عیدوں پہ بچے اپنی مرضی سے کپڑے لیتے ہیں. بچیاں جیسے میچنگ چوڑیاں ہوتی ہیں، جوتے میچنگ ہوتے ہیں. اچھا. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ مہندی لگواتے ہیں. 10 سال مہندی تو خود میں لگاتا ہوں. پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے ڈالتا ہوں، لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پاپا نے لگائی ہے. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. چاند رات تھی، تو اوپر جب کرائے کی بلڈنگ میں تھے تو بچیوں کا رہائش پلازا کے ٹاپ فلور پہ تھا. تو اوپر گیا ہوں تو ایک کوئی 8-9 سال کی بچی رو رہی ہے. تو سوچا کسی نے شاید ڈانٹا ہوگا یا بچی لڑی ہوگی. تو پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو 2-4 پوچھنے کے بعد اس نے پوچھا پاپا
दुपट्टा नहीं मैच हो रहा ओए कपड़ों के साथ, चांद रात। फिर वहाँ से गया हूँ बाज़ार में रात को 11 दुकानें लेट तक बंद रहती हैं, 11-12 का टाइम था, तो वो दुपट्टा मैंने उसके कपड़े के साथ मैच करके रंग करा कर लाया हूँ, तब जाकर वो खुश हुई है। अगर एहसास का ये लेवल है आपके अंदर, तो मैं एक चीज़ ज़ाती पूछ सकता हूँ कि अगर आपकी अहलिया व्हील चेयर पर ना होती, आपके यहाँ बच्ची की पैदाश 10 साल के बाद ना होती, आपका एहसास का ये लेवल होता? इन चीज़ों से सीखा आपने? एहसास बिल्कुल होता, ये खुदा बेहतर जानता, मैं तो नहीं कह सकता। यानी कि अगर 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई और मुझे उसकी कदर भी है और एहसास भी है, खुदा ने इतने बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी डाल दी, इसका मुझे एहसास भी और कदर भी है। ये वो बच्चे खुश नसीब नहीं है अबरार भाई, हम खुश नसीब हैं कि उनके वसीले से हमें उनकी खिदमत करने का मौका मिला। और जब मैं कहता हूँ लोगों से कि हमने आज तक किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनाया, आज तक दोपहर का पका हुआ शाम को नहीं खिलाया, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मैंने एक बयान सुना था एक बार कि किसी ने कहा, फ़र्ज़ करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर पे आके दस्तखत देते हैं, वो कहते हैं मुझे खाना पेश करें या कपड़े कोई पहनने के लिए पेश करें, तो आप क्या देंगे उनको? क्या अपना उतरा हुआ कपड़े देंगे? क्या बचा हुआ खाना देंगे? और नौज़ुबिल्लाह सारे नई चीज़ देंगे। अगर नहीं करेंगे ना, तो जिनकी निस्बत मेरे आका के साथ है, तो फिर उनके साथ हम ऐसी बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? और ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये तो अल्लाह का करम है। वो मेरा रब जब पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है, इन बच्चों को ना दे? हम तो खुश नसीब हैं कि हम एक वसीला बने हुए, एक ब्रिज बने हुए इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। और जितनी ख्वाहिशें थी कि इस कोर्ट को मैंने डेवलप करना है, वो अब तक पूरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और काम करने हैं। हमने एक इंडोर स्पोर्ट्स हॉल अभी बनाना है, वो हम बनाएंगे। कुछ हमारे बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं टीचिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, बरतानिया से जाकर वॉलंटरी काम करना चाह रहे हैं, चंद दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, उनके लिए हम रेजिडेंट्स के ब्लॉक्स बना रहे हैं कोर्ट के अंदर, ताकि वहाँ टाइम गुजार सकें। पहले कश्मीरी हैं जिनको सदर पाकिस्तान ने तगमा इम्तियाज़ से नवाजा, कैसा महसूस हुआ? और कभी ज़िंदगी में सोचा था ऐसा होगा? इब्राहिम उसका कोई मुझे असर नहीं पड़ रहा, कोई महसूस नहीं हो रहा। जब पहली बार मुझे बताया गया आपको तमगा इम्तियाज़ मिला, मैंने पूछा वो क्या होता है। मुझे एक बात ज़रूर मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ जब अवान सदर में ये तमगा इम्तियाज़ दिया गया और मेरे नाम के साथ जब कश्मीर का नाम लिया गया, तो मेरा सीना चौड़ा हुआ, बड़ा फ़ख्र मुझे हुआ कि कश्मीर का नाम लिया गया। ये तमगा इम्तियाज़ मैं इसका हक़दार नहीं हूँ, मैं समझता हूँ इसके हक़दार मेरी फैमिलीज़ हैं, हमारे डोनर्स हैं, आप लोग हैं जिन्होंने लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचाया, डोनर्स हैं जिन्होंने हम पे इत्मीनान किया, और वो बच्चे हैं जिनकी दुआओं से हमें ये इज़्ज़त मिली है। हमारे यहाँ बड़ा ये रवाज है बरादरीज़म, कोई कौन सा चौधरी है, कोई कौन सा राजा है, कोई कौन सा महाराजा है। तो कभी ऐसी फीलिंग्स हुई हैं आपको काम करते हुए पॉलिटिकली या इस तरह की मुखालफत के, कहीं चौधरी मोहम्मद अख्तर इतना कुछ करके कहीं MLA ना बन जाए मुस्तकबिल में? देखिए अगेन वो लोगों की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट मेरा नहीं है, कोर्ट मेरे ख़ानदान की विरासत नहीं है, कोर्ट आपका है और लोगों का है, ये लोगों की अमानत है। मेरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द ना ट्रस्टीज़ ना गवर्निंग बॉडी में है, बिल्कुल नहीं, आपके सिवाय कोई नहीं है। मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं। वो लोग जिस इस सफ़र में मुझे मिले, जो दर्द दिल रखने वाले हैं, उनको मैंने शामिल किया और इस ट्रस्टीज़ बनते गए और गवर्निंग बॉडी बनते गए। और इसके अलावा मेरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द मेरे साथ अब चलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए मैंने नहीं चलाया, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी भी मरहले पे मेरे रिश्तेदार जाकर ये अज़म लोगों को जतलाना शुरू करेंगे ये हमने किया, हमारा है। देखिए ये जो मैं होती है ना इब्राहिम, इसने बड़े बड़ों को तबाह करती है। नो डाउट। तो चौधरी मोहम्मद अख्तर मुस्तकबिल में कभी कुछ सियासत में आएंगे? सियासत में लोग जाते हैं 2-3 चीज़ों की वजह से, एक शोहरत, दूसरा एक फेम, तीसरा बिज़नेस, कारोबार करते हैं। मुझे वो तीनों चीज़ें मिल गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मुझे क्यों, वो जो कुर्सी होती है ना, वो आर्जी है। हम तो कारोबार करें अल्लाह के साथ कारोबार करें, जहाँ हमारे सिर्फ मुनाफा ही मिला,
نقصان کبھی نہیں ملا. تو سیاست میں جا کر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سیاست سے باہر رہ کر خدمت خلق جو کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں خوشی اور فخر ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے اور اپوزیشن جو آتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. کبھی کسی نے ہمارے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں کی, کسی نے کوئی تنازع نہیں بنایا. تو ہم سیاست میں کیوں جائیں؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں کریں گے. اپنے دیکھنے والوں کو یا ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام تو یہی ہے ابرار بھائی کہ کوٹ الحمدللہ آپ سب نے بنایا, اس کو چلانا ہے ہم نے, اس کو دنیا میں ایک مثال بنانی ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں اور خاص طور کشمیری لوگ وہ دل کھول کر عطیہ دیتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک چیز وجود میں آئی ہے, وہاں لے کر اس کو آگے جائیں. کوٹ میرا نہیں ہے, کوٹ آپ سب کا ہے, کوٹ کو اون کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈونیشنز دیں, کوٹ کو اون کریں. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی اور میرے بعد بھی ایسا ہوتا رہے گا کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور کوٹ ہم ہر انسان کے آگے جواب دیں. جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ اپنا کام کریں. جس پر تنقید نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نے غلط کام کیا اور ثابت کیا ہو, کیونکہ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہم ہونے دیتے ہیں. اب جس کورٹ کی گورننگ باڈی پہ ایک جنرل ہم نے بٹھا دیا ہو, کیا وہ غلط کام کر سکتا ہے؟ جی او سی بنگلہ ہماری گورننگ باڈی کا ممبر ہے, ہم نے خود وہاں جنرل کو درخواست کر کے وہاں رکھا ہوا, اس لیے کہ ہم اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں. اس ادارے کو کوئی پولیٹیکلی ہم اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس کو ایک محفوظ پبلک ادارہ ہے, لوگوں کی اینٹی ہے, لوگوں کے اسٹ ہے, آزاد کشمیر کا احساسہ ہے. اب الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ آزاد کشمیر کے ماتھے پہ ایک جومر کی طرح چمک رہا ہے. اللہ آپ کو مزید ترقی دے. تھینک یو.